उसी अब्बास मलिक चेंज करने के लिए शर्टलेस खड़ा था। इसे देखकर वो बुरी तरह बौखला गई। वो अब्बास की बहन की नंद थी जो इनके घर में मेहमान बनकर आई थी। क्या बदतमीज़ी है लड़की, बगैर इजाज़त के किसी के भी कमरे में चली जाओगी। अब्बास को इसकी हरकत इंतहाई नागवार गुजरी। मैं भाभी को बताती हूँ, आपके भाई ने मुझे डांटा। इससे पहले हुमा वहाँ से भागती कि वो इसका बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में दबोचता इसके चेहरे के करीब चेहरा करके गुर्राया था। एक गलती, ऊपर से सीना चोरी। खबरदार जो आप ही को कुछ कहा तुमने, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा सच में कोई है भी नहीं। हुमा की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे। तभी हलीमा बेगम, जो न जाने किस काम से इस तरफ आई थी, अब्बास मलिक के कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर अपनी आदत से मजबूर तांका झांकी के लिए इस तरफ आई थी और सामने का मंजर देखकर उन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए थे। अल्लाह माफ़ करे, आजकल के बच्चों में तो शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अरे भाई, यूँ छुप छुप कर गुनाह में मुलव्विस होने के बजाय बेहतर है तुम लोग अपने घर वालों से बात करो और शादी कर लो। अल्लाह माफ़ करे, जवान लड़की यूँ पराए मर्द के कमरे में इसके इतने करीब खड़ी है। या अल्लाह, ये तो क़यामत करीब की निशानियाँ हैं। और अब अब्बास जानता था अपनी इस रिश्तेदार औरत को इसके हाथ में बात आ गई थी। इसका मतलब था अब ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाएगी। बदतमीज़ लड़की, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी बदनामी हो जाएगी मेरी वजह से? आपको शर्म आनी चाहिए, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं आपके कमरे में गलती से आई थी, अगर आप मुझे इसी वक्त जाने देते तो ये सब ना होता। आपने मुझे ज़बरदस्ती रखा। मैं जाकर अभी भाभी को बताती हूँ। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। वो इस पर चिल्लाया था और हुमा रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि हलीमा बेगम ने इसके जाने से पहले ही पूरे घर को इकट्ठा कर लिया था। अरे आयशा बेटा, क्यों अपनी और अपने शोहर की बदनामी का सामान करवा रही हो? तुम्हें अगर पता है अपने भाई और नंद के चक्कर का, तो इन दोनों का निकाह करवा दो। वो तो चलो बिन माँ बाप की बच्ची है, इसे तो ऊंच नीच का नहीं पता, मगर तुम तो समझदार हो। हलीमा खाला, ज़बान संभाल कर बोले, क्या बात कर रही हैं आप? आपको पता तो है आप किसके बारे में बोल रही हैं? हाँ हाँ, मुझे पता है। मैं तुम्हारे भाई मलिक अब्बास और तुम्हारी नंद हुमा के बारे में बात कर रही हूँ। इन दोनों को कमरे में बड़ी ही काबिल एतराज़ हालत में देख कर आई हूँ। भाभी, झूठ बोल रही हैं ये। मैं तो हादी को देखने अब्बास भाई के कमरे में गई थी। भाई, लो जी, ये तो बड़ी चालाक और चलितर किस्म की लड़की है। कसम से हद ही हो गई है। मैं तो तुम्हारे ही भले की बात कर रही थी, मगर तुम तो मेरे ही मुंह पर मुकर रही हो। मैं सच बता रही हूँ आयशा, बस बहुत हो गया। तभी अब्बास मलिक गरजा था। आप अपनी ज़ुबान को लगाम दें और दफ़ा हो जाए यहाँ से। रसूला बीबी, आयशा ने अपनी मुलाजमा को आवाज़ दी थी, ये हलीमा खाला को घर से बाहर का रास्ता दिखाएं। अरे अरे, चली जाऊंगी, मैं खुद ही चली जाऊंगी, मगर ऐसी बात तो छुपी नहीं रह सकती। किस किस का मुंह बंद करोगी? आऊँगी आयशा बीबी, तुम बेहतर है इन दोनों के बारे में सोचो। और वो बुड़बुड़ाती हुई चली गई थी। क्या हुआ, तुम ठीक हो? छोड़ो, दफ़ा करो, इसकी आदत है बकवास करने की। मगर भाभी, मैं सच कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ हादी को लेने गई थी। मुझे नहीं पता था वो अब्बास भाई का कमरा है, और उन्होंने मुझे डांटा भी है। इसे अचानक याद आया था और मलिक अब्बास को गुस्सा आ गया था इस नालायक लड़की पर, जो अभी तक किसी एक बात पर अटकी हुई थी। इसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि वो कितनी बड़ी बदनामी का शिकार हो सकती है, क्योंकि जिस औरत के हाथ में वो बात आ गई थी वो टिककर तो बैठने वालों में से नहीं थी। मलिक अब्बास गुस्से में तनफन करता बाहर निकल गया था। अच्छा, तुम रोना बंद करो, हम अभी थोड़ी देर तक घर के लिए निकल रहे हैं। मैं तुम्हारे भाई को कॉल करती हूँ, आकर हमें ले जाए, ठीक है? हुमा के आंसू साफ करती आयशा ने जल्दी से अपने शौहर को फ़ोन किया था, क्योंकि इस वक्त इन दोनों का वहाँ से चले जाना ही इनको एक बेहतर हल लग रहा था। मलिक अब्बास मलिक हैदर का इकलौता बेटा था। मलिक हैदर के दो ही बच्चे थे। बड़ी बेटी आयशा, जिसकी शादी मलिक हैदर के दोस्त के बेटे से हुई थी। इनका गांव मलिक हैदर के गांव से ज़रा दूर था और मलिक अब्बास का अभी तक शादी का कोई इरादा नहीं था। मलिक हैदर की बीवी फातिमा बीबी आजकल अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने में मसरूफ़ थी, मगर इनकी नाक पर कोई लड़की बैठती ही नहीं थी और मलिक अब्बास ने यह जिम्मेदारी अपनी माँ को सौंपी हुई थी। मगर फ़िलहाल मलिक अब्बास की कोशिश यही थी कि वो साल दो शादी के झंझट से बचा ही रहे तो अच्छा था। मगर यह बात इसकी माँ को कौन समझाता, जो दिन रात एक ही अपने बेटे के लिए रिश्ते ढूंढ रही थी। इन्हीं दिनों मलिक हैदर का बाईपास हुआ था तो आयशा अपने बाप की तीमारदारी के लिए मैके आई हुई थी, क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से अपने मैके में ही रह रही थी और हुमा भी आयशा के साथ ही आई हुई थी। क्योंकि हुमा के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे तो आयशा इसे घर में अकेला छोड़ने की वजह से साथ ही ले आई थी, क्योंकि आयशा का शौहर रेहान किसी काम से शहर गया हुआ था। आज सुबह ही इसकी वापसी हुई थी और शाम तक वो खुद भी अपने ससुराल पहुंचने वाला था। पिछले 3 दिन से हुमा मलिक हाउस में रह रही थी, मगर इसने एक बार भी मलिक अब्बास को अपने कमरे में जाता हुआ नहीं देखा था। इसलिए इसे नहीं मालूम था कि वो कमरा मलिक अब्बास का है, क्योंकि वह सारा टाइम तो अपने डेरे पर ही गुजारता था। अब इसकी जाने बला के ये कमरा इसका था। फातिमा बीवी ने आयशा को खामोश करवा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ज़्यादा वावेला हो, और क्योंकि जितना वावेला होगा बात इतनी ही ज़्यादा फैलेगी। रेहान ने रात का खाना इन सबके साथ खाया था। खाना खाने के बाद वो लोग घर के लिए निकल पड़े थे। हुमा और आयशा ने इस बारे में रेहान से कोई बात नहीं की थी, मगर मलिक अब्बास के गांव में तो ये बात फैल चुकी थी।
مطلب عباس کا اپنی بہن کی نند کے ساتھ چکر ہے، اور کسی طرح یہ بات ریحان تک بھی پہنچ گئی تھی، اور وہ تو سن کر ہی آگ بگولا ہو گیا تھا۔ وہ باہر سے سیدھا اپنی بیوی کے پاس آیا تھا۔ عائشہ، وہ گرجدار آواز میں بولا تھا۔ جی ریحان، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ کہاں تھی تم؟ وہ میں ہادی کے لیے فیڈر بنانے کچن میں گئی ہوئی تھی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ کمرے میں آ کر میری بات سنو۔ اور عائشہ کو خطرے کی گھنٹی سنائی دے رہی تھی۔ ملک ہاؤس میں کیا ہوا تھا؟ عائشہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ چپ کیوں ہو عائشہ؟ جواب دو مجھے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اس کا مطلب ہے یہ بات سچ ہے۔ سچ تو نہیں ہے، مگر مجھے یہ بتائیں کہ کس کی اتنی ہمت ہے جو آپ کے سامنے آپ کی بہن کے بارے میں اس طرح کی واہیات بات کر سکتا ہے؟ میرا چچا ناصر چودھری، جس کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ مجھے نیچا دکھا سکے، اور آج وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ اب تم مجھے بتاؤ گی اصل بات؟ ریحان، ادھر بیٹھیے، میری بات سنیں ٹھنڈے دماغ سے۔ بھاڑ میں گیا ٹھنڈا دماغ۔ عائشہ، تم ابھی بھی مجھے کہہ رہی ہو کہ میں ٹھنڈے دماغ سے کام لوں؟ اس لیے میں نے تمہیں اپنی جوان بہن کی ذمہ داری سونپی تھی، یہ دن دیکھنے کے لیے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ ہما کو بھی جانتے ہیں اور میرے بھائی کو بھی جانتے ہیں۔ وہ دونوں ہلکے کردار کے بالکل بھی نہیں ہیں۔ وہ دونوں آپ کی آنکھوں کے سامنے پلے بڑے ہیں۔ کیا آپ ان کو نہیں جانتے؟ میں ان کو جانتا ہوں، مگر عائشہ، لوگوں کی زبانیں کون پکڑے گا؟ ریحان بیڈ پر بیٹھتے سر جھکا گیا تھا۔ آج میرا سر شرم سے جھک گیا ہے عائشہ۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ ہادی کو ڈھونڈتے ہوئے عباس کے کمرے میں چلی گئی تھی، اور تبھی وہ فضیلت خالہ کی نظر پڑ گئی تو اس نے بات کا وہ بتنگڑ بنا دیا۔ ریحان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، اور آپ لوگوں کی بکواس پر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بہن کو نہیں جانتے؟ میرے بھائی کو تو چھوڑیں، چلیں وہ پرایا ہے، مگر آپ اپنی بہن پر اتنا تو اعتبار کر ہی سکتے ہیں نا کہ اس کے کردار پر انگلی اٹھانے والے کی انگلی ہی توڑ دیں، بجائے اس کے کہ اپنی بہن سے سوال جواب کرنے لگ جائیں۔ میں اس کی بھابھی ہوں، ابھی چند سال ہی ہوئے ہیں مجھے اس گھر میں آئے ہوئے، مگر جیسے ہی خالہ نے ہنگامہ مچایا، میں نے ذرا بھی ہما سے اس لہجے میں بات نہیں کی، نہ اسے محسوس ہونے دیا کہ مجھے اس طرح کی فضول باتوں پر یقین ہو سکتا ہے۔ مجھے پتہ ہے ہما ایسی نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میرا بھائی بھی ایسا نہیں ہے، تو آپ کو کیوں اعتبار نہیں ہے؟ مجھے اعتبار ہے اپنی بہن پر، مگر آج جس طرح ناصر چچا نے مجھ سے بات کی، میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ بہنوں کا ذکر چار دیواری سے باہر سننا کس قدر اذیت ناک ہے، یہ مجھے آج پتہ چلا ہے۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر ریحان کو گلے سے لگایا تھا اور ریحان کے بالوں پر اپنا بوسہ دیا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں ریحان، لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، آپ ان کی باتوں پر دھیان مت دیں، اور ہما سے اس بارے میں بات مت کیجیے گا، وہ سمجھے گی کہ آپ اسے غلط سمجھ رہے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے بھلا، میں اسے کیوں غلط سمجھوں گا؟ مگر عائشہ، مجھے بہت ڈر لگتا ہے لوگوں کی باتوں سے۔ عائشہ، میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ فضیلت خالہ کو رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ اچانک ہی ریحان بولا تھا۔ مگر کیوں ریحان؟ ابھی تو ہما پڑھ رہی ہے، اس کی پڑھائی تو مکمل ہونے دے۔ ہاں تو وہ پڑھتی رہے گی، ہم کون سا شادی کر رہے ہیں، اس کا رشتہ کر دیتے ہیں۔ مگر آپ کو تو فضیلت خالہ کا بیٹا پسند نہیں تھا نا؟ ارے نہیں عائشہ، ریحان کے فیصلے پر حیران تھی، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ان کی خالہ نے اپنی بھانجی کا رشتہ اپنے بیٹے نمیر کے لیے مانگا تھا، مگر ریحان کو نمیر ہما کے لیے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ مگر اچانک آج وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتے ہیں۔ نہیں، اتنا برا بھی نمیر نہیں ہے، اپنا ہے، اچھا ہے، ہما میری آنکھوں کے سامنے ہی رہے گی۔ نہ جانے کیوں مگر آج عائشہ کو ریحان کے چہرے پر ایک انجانا سا خوف نظر آیا تھا، بدنامی کا خوف۔ باہر کھڑی ہما نے یہ ساری باتیں اپنے کانوں سے سنی تھیں، اس کے لیے وہاں کھڑے رہنا دو بھر ہو گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور بیڈ پر گرتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ اس کی ایک چھوٹی سی بھول نے اس کے بھائی کو کتنی بڑی شرمندگی سے دوچار کروا دیا تھا، مگر یہ سب اس ملک عباس کی وجہ سے ہوا تھا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے عباس ملک، اگر کبھی تم میرے ہاتھ لگ گئے تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گی۔ وہ تکیے کو اپنی مٹھیوں میں بھینچتی ہوئی دور پھینک گئی تھی، جیسے وہ تکیہ نہ ہو، عباس ملک کی گردن اس کے ہاتھ لگ گئی ہوں۔ اگلے کئی دنوں تک ریحان چپ چپ سا رہا تھا، کیونکہ یہ بات دونوں خاندانوں میں پھیل چکی تھی کہ ریحان اور ہما پکڑے جا چکے ہیں۔ ریحان کے کہنے پر عائشہ نے فضیلت خالہ کو کال کی تھی، مگر فضیلت خالہ کو بھی شاید اس بات کی بھنک پڑ چکی تھی، انہوں نے باتوں باتوں میں یہ ذکر بھی چھیڑ ہی دیا تھا۔ ارے نہیں خالہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کا تو کام ہے باتیں بنانا، کیا آپ ہما کو نہیں جانتی؟ وہ ویسی بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، ہما کو تو میں جانتی ہوں، مگر بس بیٹا کیا کریں، دنیا داری ہے، خیال کرنا پڑتا ہے۔ باتوں باتوں میں فضیلت خالہ نے عائشہ کو بتا دیا تھا کہ وہ نمیر کا رشتہ اس کی پھوپھی ذات سے طے کرنے والی ہیں۔ اصل میں انہوں نے ہما کے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ اب عائشہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ریحان کو یہ سب کیسے بتائے۔ رات کو عائشہ نے ریحان کو ساری بات بتا دی تھی۔ ریحان کی پریشانی پہلے سے بھی بڑھ چکی تھی۔ ریحان، کیا ہو گیا آپ کو؟ اتنی چھوٹی سی بات پر کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں؟ کیا ہماری ہما میں کوئی کمی ہے؟ پلیز اگر آپ اس طرح ریئیکٹ کریں گے تو لوگوں کو تو موقع مل جائے گا۔ بہادر بنے، آپ اتنے کمزور تو نہیں تھے، میں تو آپ کو بہت بہادر سمجھتی تھی۔
مجھے ایک بات سچ بتائیں، کیا آپ کو لوگوں کی باتوں پر یقین ہے؟ عائشہ ریحان کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو عائشہ؟ ہما مجھے میری بیٹیوں کی طرح عزیز ہے اور میں اس پر آنکھیں بند کر کے اندھا اعتبار کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے لوگ بکواس کر رہے ہیں، بس میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی چھوٹی سی بھی بات میری بہن کی آنے والی زندگی کی خوشیوں کو نگل جائے۔ اللہ نہ کرے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگلے کچھ دنوں بعد فاطمہ بیگم اپنی بیٹی سے ملنے آئی تھی۔ انہوں نے ریحان کو بھی کال کر کے گھر پر بلا لیا تھا۔ دیکھو بیٹا، جو کچھ ہوا میں اس کے لیے تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ میرے گھر میں یہ سب ہوا اور میں اس پر بہت شرمندہ ہوں، مگر بیٹا تمہیں اتنا تو یقین ہونا چاہیے نا اپنی بہن پر، اور عباس بھی تمہارا بھائیوں کی طرح ہی ہے۔ جی ماں جی، مجھے پتہ ہے، بس لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ خیر آپ چھوڑیں، اور یہ معافی پلیز آپ نہ مانگیں، آپ میری ماں کی جگہ ہیں۔ میں صرف آپ کو ماں کہتا ہی نہیں سمجھتا بھی ہوں۔ بیٹا یہ تو تمہارا بڑا پن ہے جو تم مجھے اتنی عزت دیتے ہو۔ ویسے میں آج تم لوگوں کے پاس ایک اور بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ دیکھو ریحان، عباس تو تمہارے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، تم دونوں دوست بھی ہو اور اس کے علاوہ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے بھی ہو۔ میں ہما کا ہاتھ اپنے بیٹے عباس کے لیے مانگنے تمہارے پاس آئی ہوں۔ اور ریحان کے سر پر جیسے بم پھٹا تھا، اسے اس بات کی بالکل اپنی ساس سے امید نہیں تھی، وہ خاموش ہو گیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، میری بات بری لگی تمہیں؟ فاطمہ بیگم کو یہی لگا تھا کہ ان کے داماد کو یہ بات ناگوار گزری ہے۔ نہیں ماں جی، مجھے بری نہیں لگی۔ بس بیٹا مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، تم سوچ کر مجھے اچھے سے جواب دینا۔ فاطمہ بیگم ریحان کی کیفیت سمجھتی تھی، اس لیے انہوں نے اسے وقت دیا تھا۔ اس وقت وہ خاموش رہا تھا، مگر رات کو عائشہ کے پاس وہ پھٹ پڑا تھا۔ یار یہ کوئی بات ہے بھلا؟ پہلے ہی لوگ اتنی باتیں بنا رہے ہیں، اور اگر ہم ان دونوں کا رشتہ طے کر دیں تو اس سے تو ہم لوگوں کے شک و یقین میں بدل دیں گے۔ پھر تو سب یہی کہیں گے نا کہ ہاں واقعی کوئی بات تھی۔ ریحان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پڑھے لکھے ہو کر بھی آپ ان جاہلوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ امی نے تو آج بات کی ہے، میرے ذہن میں تو یہ بات بہت پہلے سے ہی تھی۔ مگر ہما دیکھیں، وہ میری نند ہے، میرے دل میں اگر اس کے لیے کچھ غلط ہوتا تو بھلا میں اپنے بھائی کے لیے اس کا انتخاب کرتی؟ بہت اچھی لڑکی ہے، مجھے یقین ہے یہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ باقی آپ کی مرضی، جو آپ مناسب سمجھیں، مجھے آپ کا ہر فیصلہ بخوشی منظور ہے۔ 2 دن بعد ریحان نے خود ہی عائشہ سے کہا تھا کہ وہ عباس کے رشتے کے لیے ہاں کر دے، اور فاطمہ بیگم تو پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ بات پکی کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اس دن وہ شگن کے ڈھیروں تھال سجائے لے کر آئی تھی، جس میں ہما کے لیے قیمتی کپڑے، زیور اور مٹھائیاں شامل تھیں۔ 15 دن بعد ہما اور ملک عباس کے نکاح کی تاریخ رکھی گئی تھی، اور اسی دن ان دونوں کی شادی کی ڈیٹ بھی فائنل کر دی گئی تھی۔ فاطمہ بیگم نے دل کھول کر اپنے چاؤ پورے کیے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، ملک عباس۔ ملک عباس کے نکاح پر ملک حیدر نے اپنے خزانے کا منہ غریبوں کے لیے کھول دیا تھا، اور ہر غریب کی زبان پر ایک ہی دعا تھی، اللہ ملک عباس کو خوشیاں نصیب کرے، ان کا جوڑا سلامت رہے۔ اور بس اسی دعا کے لیے تو ملک حیدر اور فاطمہ بیگم یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ 25 دن رہ گئے تھے ہما اور عباس کی شادی کو۔ عائشہ، ہما اور فاطمہ بیگم پچھلے 1 ہفتے سے شہر رہ رہی تھی شادی کی شاپنگ کے سلسلے میں۔ تقریباً 10 دن میں ان لوگوں کی ساری شاپنگ مکمل ہو گئی تھی، اور وہ واپس گاؤں آ گئی تھی۔ اس دوران عباس اور ہما کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ ہما بالکل خاموش تھی۔ عائشہ اور ریحان نے اس سے اس کی مرضی پوچھ کر ہی اس رشتے کے لیے ہاں کی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی کیفیت سمجھتی تھی، اس لیے اس نے یہ فیصلہ اپنے بھائی اور بھاوج پر چھوڑا تھا۔ ہما مجھے بتاؤ، تمہیں دیکھ کر مجھے پریشانی ہوتی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تم خوش تو نہیں نظر آتی۔ خوش ہوں بھابھی، میں بس وہ امی ابو کی یاد بہت آ رہی تھی۔ عائشہ نے ہما کو گلے سے لگا لیا تھا۔ میں ان لوگوں کو کبھی واپس نہیں لا سکتی، مگر میں پوری کوشش کروں گی کہ تمہیں ان دونوں کی کمی محسوس نہ ہو۔ بھابھی آپ نے مجھے پہلے بھی کبھی امی ابو کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، آپ اور بھائی میرا بہت خیال رکھتے ہیں، بس آج اس موقع پر مجھے ان کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اچھا چلو سو جاؤ، تم تھک گئی ہوگی۔ ہما کو کمرے میں بھیج کر عائشہ خود بھی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ہما سب کے سامنے جتنی نارمل نظر آنے کی کوشش کرتی تھی، اندر سے وہ بھری پڑی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ملک عباس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لے گی، اور جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے اس کا یہ ارادہ مزید پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور آخر وہ دن بھی آ گیا جب وہ ملک عباس کی حویلی اس کی دلہن بن کر آ گئی تھی۔ ملک عباس کمرے میں کافی لیٹ آیا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو اس کی دلہن بجائے بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کرنے کے ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنا زیور اتارنے میں مصروف تھی۔ ملک عباس نے بھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اسی طرح واش روم گیا تھا اور چینج کرنے کے بعد بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر ہما پیچو تاپ کھا کر رہ گئی تھی۔ وہ چینج کر کے بیڈ کی دوسری سائڈ آ کر آرام سے لیٹ گئی تھی، مگر تھوڑی دیر بعد ہی ملک عباس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ ہما کو تو جیسے کرنٹ لگ گیا تھا، وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔
یہ کیا حرکت ہے؟ دور رہے مجھ سے۔ یہ کس طرح بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ ملک عباس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، اسی طرح جس طرح مجھے آپ سے بات کرنی چاہیے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ ہاں میں ہوش میں ہوں، مجھ سے 10 فٹ کی دوری پر رہیے گا ورنہ میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ کیا کرو گی؟ ملک عباس کو رتی برابر اس کے غصے کا فرق نہیں پڑا تھا۔ آپ کی وجہ سے میرے بھائی کو کتنی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا، آپ کی صرف اس گھٹیا حرکت کی وجہ سے۔ خود کو کوئی توپ چیز سمجھتے ہیں نا آپ؟ دوسروں کی بہنوں کی کوئی عزت ہی نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھو اس دن غلطی تمہاری بھی تھی، میری غلطی نہیں تھی۔ غلطی ساری آپ کی تھی۔ ایک تو آپ نے اس دن مجھے ڈانٹا اور اوپر سے… آنسوؤں کا گولا ہما کے حلق میں اٹک گیا تھا۔ عباس اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ مسئلہ صرف اس دن ڈانٹنے کا تھا، بھائی کی بدنامی کا تو یہ درمیان میں لا رہی تھی۔ عائشہ کی زبانی وہ ہما کے بارے میں اکثر سنتا رہتا تھا۔ ریحان نے اسے بہت لاڈلا رکھا ہوا تھا، ایک چھوٹی سی بات پر بھی وہ روتے ہوئے اس کے پاس آتی تھی، اور ریحان اس کی بات ایسے سنتا تھا جیسے کوئی بہت اہم معاملہ ہو، اور عائشہ کی زبانی سن سن کر وہ ہما سے بہت چڑھتا تھا۔ ہاں تو تم نے بھی کہا تھا کہ تم بھابھی کو بتاؤ گی، اور بھابھی تمہاری مجھے ڈانٹتی، اور اگر یہ بات تمہارے بھائی کو پتہ چلتی تو اس کی وجہ سے میری بہن کو مسئلہ ہوتا۔ میں نے صرف اسی لیے کہا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر ملک عباس فرصت سے بیٹھا اس کے ساتھ جرح کرنے لگا تھا، اور اسے مزہ آ رہا تھا اس گفتگو میں۔ میرے بھائی ایسے بالکل بھی نہیں ہیں، بھابھی سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ کی طرح وہ کھڑوس نہیں ہے۔ اتنا کہتے وہ اٹھ کر صوفے پر چلی گئی تھی اور اس پر ملک عباس کا میٹر گھوما تھا۔ ہما واپس بیڈ پر آؤ، تم صوفے پر بھی میری پہنچ سے دور نہیں ہو، شرافت سے آ کر بیڈ پر سو جاؤ، وہ سخت لہجے میں بولا تھا اور وہ اٹھ کر بیڈ پر آ گئی تھی۔ عباس کروٹ بدل کر دوسری طرف منہ کر کے سونے لگا تھا، مگر ہما وہیں بیٹھی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ تم سو رہی ہو یا میں سلاؤں؟ وہ اس کی طرف رخ کرتا بولا تھا۔ سو رہی ہوں۔ وہ غصے سے منہ پھلائے لیٹ گئی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات وہ دیکھ چکا تھا۔ مسکراہٹ چھپائے لائٹ آف کرتا سو گیا تھا۔ اگلے دن ان کا ولیمہ تھا جو کہ دھوم دھام سے منعقد ہوا تھا۔ شام کو مکلاوے کی رسم کے طور پر عائشہ اور ریحان ان دونوں کو اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے آئے تھے، اور اپنے گھر آ کر تو ہما کے مزاج ہی بدل گئے تھے۔ وہاں تو پھر وہ قابو میں آ رہی تھی، مگر یہاں آتے ہی وہ 7ویں آسمان پر پہنچی ہوئی تھی۔ ہما بغیر چینج کیے ہی اپنے گھر آئی تھی اور اس وقت لاؤنج میں بیٹھی ہادی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ ہادی تو اسے اٹھنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ ملک عباس کپڑے بدل کر بیڈ پر نیم دراز موبائل میں مصروف تھا۔ ہما جیسے ہی کمرے میں آئی، اس کی نظر سامنے پڑے عباس پر پڑی تھی تو اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیڈ پر لیٹنے کی؟ اور ملک عباس نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ اس لڑکی کی بدتمیزی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اترا تھا اور اسے اپنے قریب کرتا اس کے گلابی آرزوں کو نرمی سے چھو گیا تھا۔ ہما ہکا بکا کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ مکمل طور پر ملک عباس کی گرفت میں قید تھی، جہاں سے رہائی پانا اس کے لیے ناممکن لگ رہا تھا۔ آخر کار ملک عباس خود ہی اس سے دور ہوا تھا۔ یہ وارننگ ہے تمہارے لیے، آئندہ اگر تم نے مجھ سے تو تڑاک سے بات کی یا بدتمیزی کی تو اگلا سٹیپ میرا کیا ہوگا یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آئندہ تمیز کے دائرے میں ہی رہ کر مجھ سے بات کرنا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتا باہر چلا گیا تھا، کیونکہ اس کے سراپے سے نظریں ہٹانا اب ملک عباس کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ شٹ! باہر آتا وہ دیوار پر مکہ مار گیا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ وہ اتنا آؤٹ آف کنٹرول کیسے ہو گیا۔ اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ہما کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا تھا، مگر نہ جانے اسے اس وقت کیا ہوا تھا۔ آخر وہ بھی ایک ملک تھا اور غصہ تو ملکوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ کافی دیر تک وہ باہر ٹہلتا رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو ہما کپڑے تبدیل کر کے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ وہ بھی چپ چاپ برابر آ کر لیٹ گیا تھا۔ صبح جب عباس کی آنکھ کھلی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنانے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس نے منہ پھلا کر دوسری طرف کر لیا تھا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا تھا۔ ہما کو اس کی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی والی تھی جب اس نے اسے پکارا تھا۔ وہ وہیں رک گئی تھی۔ وہ بیڈ سے نیچے اترتا اس کے قریب آیا اور بولا، آئی ایم سوری، مجھے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کی رات والی حرکت یاد آتے ہی ہما کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ فوراً دروازہ کھولتی باہر چلی گئی تھی، جبکہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ ملک عباس کی نظروں سے چھپے نہ رہ سکے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا واش روم چلا گیا تھا۔ 1 بجے کے قریب وہ لوگ گھر پہنچے تھے۔ اس وقت وہ ملک ہاؤس کے لاؤنج میں سب لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ملک حیدر اور فاطمہ بی بی تو خوشی سے نہال تھے۔ ہاں تو بیٹا بتاؤ، ہما بیٹی کو کون سی جگہ پسند ہے گھومنے کے لیے؟ ملک حیدر ہما کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے تھے، اور وہ ناسمجھی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں بھائی، تم دونوں کی نئی شادی ہوئی ہے تو کہیں جاؤ گھومنے کے لیے، یہی دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے۔ فاطمہ بی بی ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں چچا جان، اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بھائی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اچھا ایسا کرو عباس،
تمہارے چچا ناصر جتوئی کل ولیمے پر مجھ سے وعدہ لے کر گئے ہیں کہ میں تم دونوں کو ان کے گھر بھیجوں گا، کیونکہ ان دونوں نے تو تم دونوں کی دعوت کی ہے۔ تو ایسا کرو، کل تم لوگ اسلام آباد کے لیے نکل جاؤ، ناصر سے دعوت بھی کھا لینا اور ہما کو کچھ دن اسلام آباد بھی گھما لاؤ۔ جی ٹھیک ہے بابا جان، کل 11 بجے نکل جائیں گے۔ آپ ناصر چچا سے کہیں ہم کل رات کا کھانا ان کے پاس ہی کھائیں گے۔ مجھے ویسے بھی اسلام آباد میں 1-2 ضروری کام ہیں، وہ بھی ہو جائیں گے۔ کوئی ضروری کام نہیں ہے عباس، تم اپنی بیوی کو گھمانے کے لیے لے کر جا رہے ہو، نہ کہ اپنے کاروباری کاموں کے لیے۔ فاطمہ بیوی کو بیٹے کی بات پر غصہ آ گیا تھا، جو ہر وقت کاروباری باتیں کرتا تھا اور کاروبار میں ہی مصروف رہتا تھا۔ کیا ہو گیا اماں جان، کام بھی تو ضروری ہے اور یہ سب ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کی بہو کا میں پورا خیال رکھوں گا۔ ہما کی طرف دیکھتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ 1-2 ضروری کام ہے، وہ جانے سے پہلے میں نپٹا لوں، کیونکہ اسلام آباد گیا تو میرا واپس آنا ذرا لیٹ ہو سکتا ہے، اور یہ کام بھی ضروری ہے۔ اف، یہ لڑکا ہر وقت کاموں میں کیوں مصروف رہتا ہے؟ ملک صاحب، فاطمہ بیوی میں شوہر کی طرف دیکھا تھا اور وہ ہنس دیے تھے۔ شکر ادا کرو فاطمہ، اللہ نے اتنا نیک اور فرما بردار بیٹا دیا ہے ہمیں، ورنہ آج کل کے لڑکے کہاں ماں باپ کی اتنی فکر کرتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، میرا عباس لاکھوں میں ایک ہے، اللہ اسے نظر بد سے بچائے۔ اچھا ہما، جاؤ بیٹا تم آرام کرو، اور رسولہ کو میں بھیجتی ہوں، وہ تمہاری پیکنگ کرنے میں مدد کر دے گی۔ جی ٹھیک ہے۔ رسولہ نے ہما اور عباس کی پیکنگ کی تھی۔ کام مکمل کرنے کے بعد وہ کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ ہما تھوڑی دیر کے لیے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اگلے دن وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ پورا راستہ ہما بالکل خاموش رہی تھی۔ ملک عباس اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا تھا۔ ہما کا دل تو شادی کے چوتھے دن ہی بدلنے لگا تھا۔ وہ جو سمجھتی تھی کہ وہ عباس کی عقل ٹھکانے لگا دے گی، اب اس کا اپنا دل ٹھکانے پر نہیں تھا۔ عباس اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، اور اوپر سے اس کی وجیح پرسنالٹی۔ ہما کو لگ رہا تھا جیسے وہ ملک عباس کے سحر میں جکڑی جا چکی ہو۔ پورے راستے وہ گمسم سی بیٹھی آئی تھی، اور دوسری طرف ملک عباس سمجھتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ آ کر خوش نہیں ہے، اس لیے وہ اتنی گمسم سی ہے۔ وہ شام 5 بجے اسلام آباد اپنے گھر پہنچے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے تک وہ لوگ سو گئے تھے۔ 7 بجے ملک عباس اٹھا تھا اور اس نے اپنے ساتھ ہما کو بھی جگا لیا تھا، کیونکہ 8 بجے تک ان لوگوں نے ناصر جتوئی کے گھر پہنچنا تھا۔ ہما نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا تھا، دوپٹہ سر پر اوڑھنے کے بعد اس نے بڑی سی شال اپنے کندھوں پر پھیلا لی تھی۔ اس لک میں وہ اتنی باوقار لگ رہی تھی کہ وہ سیدھی ملک عباس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ اس کے سراپے سے نظریں چراتا، اس کے قریب کھڑا ہو کر بالوں میں برش کرنے لگا تھا، اور اس کے بعد پرفیوم سپرے کرتا، گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے ہی ہما بھی اس کے ساتھ نکلی تھی۔ تقریباً 11 بجے وہ دعوت سے فارغ ہو کر گھر واپس آئے تھے، اور ہما اتنا تھک چکی تھی کہ وہ گاڑی کی سیٹ پر ہی سو گئی تھی۔ اس کی اس بچوں والی حرکت پر ملک عباس کے لب مسکرائے تھے۔ وہ دوسری طرف گاڑی کا دروازہ کھول کر اس پر جھکا تھا۔ اس نے ہلکا سا ہاتھ لگا کر اسے جگانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ سوئی ہوئی اسے اتنی پیاری لگی تھی کہ ملک عباس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ وہ اسے اٹھائے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر لٹانے کے بعد اب اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے ملک عباس نے اس کے جوتے اتارے تھے، آہستہ سے اس کا دوپٹہ نکال کر سائڈ پر کیا تھا، اور اس کے کانوں سے اس کے آویزے اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھے تھے۔ پھر ایک ایک کر کے وہ اس کے ہاتھوں سے چوڑیاں اتارتا، اس پر کمبل ڈالتا، خود باہر نکل گیا تھا۔ ہما کی کچھ چوڑیاں ابھی تک ملک عباس کے پاس تھیں، اور وہ اس کی چوڑیوں کو ہاتھوں میں لیے نہ جانے کتنی ہی دیر تک بیٹھا رہا تھا۔ یہ لڑکی دن بدن اسے پاگل بنا رہی تھی۔ وہ بیڈ پر آ کر اس کے برابر میں اس کی طرف کروٹ لے کر لیٹا ہوا تھا، اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں میں سمو رہا تھا۔ اس کے دل نے شدت سے ایک خواہش کی تھی، اور اس نے فوراً ہی اپنے دل کی خواہش پر عمل بھی کیا تھا۔ اتنا تو آخر اس کا حق بنتا تھا۔ صبح جب ہما کی آنکھ کھلی تو ملک عباس کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا، یہاں تک کہ وہ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ فوراً اس سے دور ہوئی تھی اور اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ اسے اپنی آدھی چوڑیاں اور جھمکے سائڈ ٹیبل پر رکھے ملے تھے، اور اسے یاد آیا تھا کہ وہ تو گاڑی میں ہی سو چکی تھی۔ تو کیا پھر وہ اسے اٹھا کر یہاں لے کر آیا تھا، یا وہ خود چل کر آئی تھی؟ اسے نہیں پتا تھا، مگر اتنا یقین اسے ہو گیا تھا کہ یہ چوڑیاں اور جھمکے ملک عباس نے ہی اتارے تھے۔ اف، شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اچانک اس کی نظر ملک عباس کے ہاتھ پر پڑی تھی، جس کے نیچے ہما کی چوڑیاں تھیں۔ ہما نے آہستہ سے وہ چوڑیاں نکالنی چاہی تھی، مگر ملک عباس کی گرفت سوتے میں بھی کافی مضبوط تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم چلی گئی تھی۔ وہ سنک پر جھکی اپنا چہرہ دھونے میں مصروف تھی، اور اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا کہ ابھی اچھل کر باہر آ جائے گا۔ اف، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں اتنی بے قابو کیوں ہو رہی ہوں؟ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی خود سے ہی مخاطب تھی۔ ملک عباس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ باہر نکل گئی تھی۔ ناشتے کے بعد ملک عباس کہیں چلا گیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ واپس آیا تھا۔ وہ اسے کہہ کر گیا تھا کہ وہ تیار ہو جائے، پھر کہیں باہر چلیں گے۔ ملک عباس اسے باہر لے گیا تھا۔ لنچ کرنے کے بعد وہ اسے گھمانے پھرانے لے گیا تھا۔
رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ گھر واپس آئے تھے۔ ملک عباس کو ایک فون آیا تھا اور وہ آدھے گھنٹے کے لیے پھر کسی کام سے باہر چلا گیا تھا۔ سارا دن ملک عباس کی سنگت میں گزرا تھا اور وہ اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس بات کا ادراک ہو چکا تھا کہ وہ ملک عباس کی دیوانی ہو چکی ہے، اور اس بات کا اس نے خود سے اعتراف کیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ کھڑوس اور بدتمیز انسان ہے، مگر وہ جس قدر اس کا خیال رکھ رہا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی وہ اہمیت دے رہا تھا۔ آج صبح تک ہما اپنے دل کی حالت پر پریشان تھی، مگر اس وقت وہ اس بات کو قبول کر چکی تھی کہ وہ ملک عباس سے بھاگ نہیں سکتی۔ وہ باہر لان میں آ کر بیٹھ گئی تھی، کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے وہ آنکھیں موندے مسکرا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی ملک عباس کا چہرہ اس کی آنکھوں سے ہٹا نہیں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آیا تھا اور اسے لان میں بنا کسی گرم شال کے دیکھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو ماں؟ اتنی سردی ہے اور کوئی شال بھی نہیں لی تم نے؟ وہ اسے سامنے دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ وہ بس ویسے ہی باہر آ گئی میں، وہ نظریں جھکائے بولی تھی۔ چلو آؤ کمرے میں۔ ملک عباس نے آگے بڑھ کر اپنے گرد لپٹی اپنی کالی چادر آدھی اس پر اڑا دی تھی اور اس کو ساتھ لیے کمرے میں آیا تھا۔ ہما چپ چاپ اس کے ساتھ چلتی کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ اس کی شال خود پر سے ہٹاتی ہوئی کمبل میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور وہ اس کے سامنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہما اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ گھمبیر لہجے میں بولا تھا، اور ہما کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کہنے والا تھا۔ ہمارے درمیان جو دشمنی ہے اسے ختم کرتے ہیں اور دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہ اس کے سامنے اپنا ہاتھ کرتے بولا تھا، ساتھ ہی سر سے اشارہ بھی کیا تھا۔ جی نہیں، مجھے یہ دشمنی ختم نہیں کرنی۔ ہما کو اچانک یاد آیا تھا اور منہ پھلائے بولی تھی، کیوں ختم نہیں کرنی؟ میں نے تمہیں ڈانٹا تھا اس لیے؟ اسے کیسے پتا تھا کہ وہ یہی بولنے والی تھی؟ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ ارے میری اتنی مجال کہ میں آپ جناب کا مذاق اڑاؤں؟ آپ تو اتنے کھڑوس تھے نا، اب اتنے اچھے بننے کا ناٹک کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے لگی تھی۔ تمہیں میری محبت ناٹک لگتی ہے؟ اور یار اتنا سا ڈانٹنے پر کون اتنا ناراض ہوتا ہے؟ میں ہوتی ہوں، وہ دو بدو بولی تھی۔ اور وہ اتنا سا نہیں تھا، اتنا زیادہ تھا، وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر بولی تھی۔ اور اس کی اس حرکت پر ملک عباس مسکرایا تھا، مگر فوراً ہی پھر وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کیا پتا آپ بھی ہو، یہی کہتی کہ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں اس کی نقل اتارتے بولا تھا۔ اچھا میں نے مان لیا، میں نے تمہیں بہت ڈانٹا تھا، اس کے لیے آئی ایم سوری۔ اور وہ ایک دفعہ پھر سے حیران ہوئی تھی، وہ اس سے سوری کیوں کر رہا تھا؟ اب تو دوستی ہو سکتی ہے نا؟ اور پھر ملک عباس نے اس کا ہاتھ خود ہی پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ دوستی؟ وہ اس کے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دے کر بولتا، جس پر ہما نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ گڈ گرل، چلیں اب سو جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ملک عباس جیسے ہی بیڈ سے اٹھے تھے وہ جلدی سے کمبل میں گھس گئی تھی۔ اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ ہما نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اگلے دن وہ باہر ناشتہ کرنے گئے ہوئے تھے جب اس کے نمبر پر ایک میسج آیا تھا۔ اس نے جیسے ہی واٹس ایپ کھولا اس کا منہ بن گیا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ میری ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، 5 دن بعد میرا پیپر ہے اور میری کوئی تیاری نہیں ہے، مجھے گھر جانا ہوگا۔ منہ بنائے وہ بولی تھی۔ اتنا اسلام آباد کا اچھا موسم چھوڑ کر اس کا جانے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر پیپر تو دینے تھے۔ اگلے ہی دن وہ گاؤں واپس پہنچ گئے تھے۔ ہما کا بھائی ریحان اسے لینے آ چکا تھا، کیونکہ وہ اس کی پڑھائی پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے ہی وہ ہما کی شادی پڑھائی سے پہلے کرنے پر شرمندہ تھا۔ خیر جو ہوا اچھا ہی ہوا تھا، مگر اب وہ چاہتا تھا کہ ہما یکسوئی کے ساتھ پیپر دے لے، اس لیے وہ اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ پورا دن ملک عباس اسے بالکل بھی تنگ نہیں کرتا تھا۔ رات 10 بجے وہ اسے کال کرتا تھا، جو کہ 10 منٹ کے بعد ہی وہ بند بھی کر دیتا تھا۔ اس دن وہ پیپر دے کر اگلے پیپر کی تیاری کر رہی تھی جب عباس کی کال آئی تھی، اور وہ پورا دن ان 10 منٹ کا شدت سے انتظار کرتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ اور بھی اس سے باتیں کرے، مگر وہ فوراً اس کی پڑھائی کا خیال کرتے کال ڈراپ کر دیتا تھا۔ ہاں دوست بتاؤ کیسا رہا پیپر؟ ہاں صحیح ہو گیا پیپر، آج والا پیپر بہت ٹف ہے، اس کی تیاری کر رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کرو تیاری، ہم پھر بات کرتے ہیں۔ وہ کال کاٹنے والا تھا۔ نہیں نہیں میں کر لوں گی تیاری، ہم تھوڑی دیر کے لیے بات کر سکتے ہیں، وہ فوراً بولی تھی۔ اور ملک عباس کا چہرہ کھل اٹھا تھا، اتنے سے احساس پر ہی کہ وہ اس سے بات کرنا چاہتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ملک عباس نے فون رکھ دیا تھا۔ ہما کا کل آخری پیپر تھا اور اسے شدت سے انتظار تھا کہ وہ اسے جلدی واپس لے آئے۔ یونیورسٹی سے ہما کو پک کرنے آج ملک عباس گیا تھا۔ ریحان کو اس نے منع کر دیا تھا اور وہ ملک عباس کی گاڑی دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہ سامنے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ آپ؟ ہاں، ریحان بھائی کو میں نے منع کیا تھا کہ آج ہما کو لینے میں خود جاؤں گا۔ او اچھا، اب گھر چلیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا۔ کوئی خاص بات ہے؟ ہما کو یہی لگا تھا کہ شاید وہ کسی وجہ سے خوش تھا۔
مطلب؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔ آج آپ کافی خوش ہیں تو؟ میری بیگم گھر واپس جا رہی ہے، خوشی تو بنتی ہے، میرا دل تو چاہ رہا ہے میں سیلیبریشن کروں۔ آپ اس بات پر خوش ہیں؟ کیا تم خوش نہیں ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ ہما کا دل آپے سے باہر ہوا تھا۔ ملک عباس نے اس کو باہر سے لنچ کروایا تھا، اس کے بعد وہ گاؤں آئے تھے۔ اس کا سامان لینے کے بعد ملک عباس اسے ساتھ لیے اپنے گھر چلا گیا تھا۔ یہاں سے وہ کافی رات کو نکلے تھے کیونکہ عائشہ نے ملک عباس کو کھانے پر روک لیا تھا۔ ہما اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، تبھی ملک عباس کمرے کے اندر آیا تھا اور اسے کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ وہ اس وقت بھی بنا کسی گرم کپڑے کے کھڑکی کھولے کھڑی تھی۔ آدھے سے زیادہ دسمبر گزر چکا تھا، اچھی خاصی ٹھنڈ ہو رہی تھی اور اس بندی کو نہ جانے سردی لگتی ہی نہیں تھی یا پھر شاید وہ اس انتظار میں رہتی تھی کہ ملک عباس اسے اپنی شال اڑا دے۔ ملک عباس کے کندھوں پر اس کی براؤن شال پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ہما کو پیچھے سے آ کر اپنے حصار میں لیا تھا اور اس کے گرد اپنی شال اڑا دی تھی۔ کھڑکی کا پردہ برابر کرتا ہوا اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے اس کو محسوس کرنے لگا تھا۔ سردی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی سرگوشی اتنی آہستہ تھی کہ ہما نے بمشکل سنی تھی۔ ہما کا رخ ملک عباس نے اپنی طرف پھیرا تھا اور ہما کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ جی، بمشکل وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے جانے کے بعد یہ کمرہ اور ملک عباس کا دل بالکل ویران ہو گئے تھے۔ اس کمرے میں تمہارے بنا میرا دل نہیں لگتا، آئندہ مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا۔ وہ اس کے گرد اپنا حصار تنگ کرتا بولا تھا۔ کیا تم نے مجھے مس کیا؟ اچانک ہی وہ دوبارہ بولا تھا۔ ہما کی تو زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے کافی ناراض ہو کیونکہ ہمارا رشتہ کافی الجھنوں کا شکار تھا، اس لیے تمہاری رضامندی میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس نے اس کا رخ اپنی طرف موڑے تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ کیا تمہیں یہ دیوانہ قبول ہے؟ ایک لمحے کے لیے ان دونوں کی نظریں آپس میں ملی تھیں اور دوسرے ہی لمحے ہما اس کی بے باک نظروں کا سامنا نہ کرتے ہوئے فوراً نظر جھکا گئی تھی اور اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے اور اس کے اس دل فریب اقرار پر وہ اس کی پیشانی کو چومتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ ہما سے کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا اور شاید وہ ہما کی کیفیت کو سمجھتا تھا، اس لیے وہ اسے باہوں میں بھرے بیڈ پر لے آیا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہما کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ وہ ہما کے وجود کو گلاب کی پنکھڑیوں کسی نرمی سے چھو رہا تھا۔ اس نے ہما کا ہر خدشہ، ہر ڈر ختم کر دیا تھا۔ اس نے ہما کے وجود کو اپنے وجود کے ساتھ آج مکمل کر دیا تھا۔ ملک عباس کی قربت کا رنگ اس پر خوب چڑھا تھا، وہ پہلے سے بھی زیادہ نکھر گئی تھی۔ ملک عباس کی محبت میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ ہر گزرتا دن ملک عباس کی شدتوں میں اضافہ کر رہا تھا اور ہما ابھی تک ملک عباس کی قربت میں پہلے دن کی طرح ہی شرماتی تھی۔ نہ اس کی شرماہٹوں میں کمی آئی اور نہ ہی ملک عباس کی محبتوں میں۔ اس کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے مگر ابھی تک ملک عباس کی چھوٹی سی جسارت اس کا چہرہ سرخ انار بنا دیتی تھی۔ اس دن فاطمہ بی بی کی طبیعت خراب تھی تو وہ ملک حیدر کے لیے قہوہ بنا رہی تھی کیونکہ ملک حیدر کا کھانا ملازمہ نہیں بناتی تھی، اور اس وقت اسے کچن میں دیکھ کر ملک عباس اس کے پاس ہی آیا تھا۔ عباس کو کچن میں دیکھ کر پاس کھڑی ملازمہ باہر چلی گئی تھی اور اس کے جاتے ہی ملک عباس کو اپنی منمانیاں کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے پیچھے سے ہما کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ کیا کریں آپ، چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا۔ اتنی جرت کسی کی نہیں ہے کیونکہ اتنی جرت کرنے والے کی ملک عباس آنکھیں نکال لے گا۔ اس کے اندر کا ملک ایک دم ہی جاگا تھا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے سے دیکھ رہی تھی جب ملک عباس نے جھک کر اس کے گال پر ہلکا سا کاٹا تھا۔ آپ دن بدن بے شرم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، سسر کی خدمت کرنے کے بعد ذرا شوہر کی بھی آ کر خدمت کرو۔ اسے آنکھ مارتا وہ کچن سے نکل گیا تھا۔ ملازمہ کے ہاتھ قہوہ اس نے ملک حیدر کے کمرے میں بھیجا تھا اور وہ خود اپنے کمرے میں آئی تھی کیونکہ گھر آنے کے بعد ملک عباس کو وہ اپنے قریب ہی چاہیے ہوتی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئی تھی تھوڑی دیر بعد اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ فوراً واش روم بھاگی تھی۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو؟ ملک عباس اس کے پیچھے آیا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، صبح سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ منہ صاف کرتی سیدھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا، کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کھا لیا؟ نہیں، کچھ کھایا تو نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ صبح اس نے اپنی ساس سے ذکر کیا تھا اور ان کی بات پر ہما سرخ پڑ گئی تھی اور ہما کو بھی کچھ اندازہ تھا اپنی طبیعت کا۔ ویسے مجھے یہ چھوٹے ملک کے آنے کی نشانیاں لگ رہی ہیں، وہ شرارتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ ہما شرما کر ملک عباس کے سینے سے جا لگی تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے تو بس تکا لگایا تھا۔ اور ہما کے چہرے کے رنگ دیکھتا وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتا بولا تھا۔ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ اچانک ناراض ہوا تھا۔ ابھی کون سا چیک اپ کروایا ہے؟ چیک اپ کروانے کے بعد ہی کنفرم ہوگا، ابھی تو میرا بھی بس اندازہ ہی ہے۔ کنفرم ہونا کیا ہے، کنفرم ہو چکا ہے، اتنا تو مجھے خود پر بھروسہ ہے۔ وہ اسے آنکھ مارتا شرارتی ہوا تھا۔ ہما نے اس کے کندھے پر مکہ رسید کیا تھا۔ اف، آپ کتنے بدتمیز ہیں۔
یہ بدتمیزی نہیں ہے، محبت ہے تمہارے لیے۔ وہ اس کو اپنے قریب کرتا اس پر جھکا تھا۔ چلو نا، ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اچانک ہی عباس کو یاد آیا تھا۔ نہیں، ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 2 دن بعد چلیں گے۔ وہ عباس کا ہاتھ پکڑتی اسے صوفے پر بٹھاتے خود اس کی گود میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ اسے اس وقت واقعی کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور نیند بھی بہت آ رہی تھی۔ وہ وہیں ملک عباس کی گود میں ہی سو گئی تھی۔ اگلے دن وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے تصدیق کر دی تھی۔ ملک ہاؤس میں تو خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ ہما کی طبیعت خراب تھی تو فاطمہ بی بی نے اسے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہ اس وقت کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب ملک عباس کمرے میں آتا اس کے قریب ہی لیٹ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے باہر کون آئی ہوئی ہے؟ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتا اسے اپنے قریب کرتا بولا تھا۔ وہی حلیمہ خالہ، اور اس کے نام پر ہما حیران ہوئی تھی کیونکہ اسے سب یاد آ گیا تھا۔ ویسے یار، ہمیں اس کا احسان ماننا چاہیے، اس کی وجہ سے ہی آج ہم ساتھ ہیں، اور اب تو ہمارا تیسرا پارٹنر بھی آنے والا ہے۔ وہ ہما کے پیٹ پر ہاتھ رکھے بولا تھا، جس پر ہما مسکرائی تھی۔ بالکل، اور اس وقت ہمیں کتنا غصہ آیا تھا اس پر۔ ویسے ہما، کیا خیال ہے اگر ابھی وہ ہمیں اس طرح دیکھ لے تو وہ کیا کہے گی؟ وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ توبہ توبہ، آج کل کے میاں بیوی میں تو شرم حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ اسی کی نقل اتارتے بولی تھی، اور ملک عباس نے ہنستے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تھا اور اس پر اپنی محبتیں لٹانے لگا۔